सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ज़रा थोड़ी सी स्पेशल है। मेरे पर्सनल लेवल्स पे भी ये मतलब कि मेरे जो फेवरेट पर्सनैलिटी है उनके ऊपर है, उनके इंसिडेंट के ऊपर है। तो आज का जो दिन है उससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 3 का हिस्सा है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया गया है। जो खुतबा हिज्जतुल विदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गवाही भी मांगी कि गवाह हो, तो सभी ने फिर गवाही भी दी वहाँ पे। तो और कुरान में ये ना भूलें कि दीन मुकम्मल हो गया और दैट्स इनफ। कुरान के अंदर हमें खैर उम्मत का कई 2-3 जगह पर खैर उम्मत का तज़किरा किया जाता था कि ये उम्मत जो है वो सबसे बेहतरीन उम्मत है। और जब इंसान को कोई सबसे बेहतरीन रुतबा दिया जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। उन ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी है इस दीन को आगे फैलाना, यानी कि अरब पेनिसुला में से निकालना है और पूरी रुए अरब ज़मीन पर, यानी कि अरबों से अजमियों तक इस पूरे जो दीन को, इस पूरे निज़ाम को लेके जाना है। वो इस उम्मत के सर पे जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी डाली गई थी। इस ज़िम्मेदारी को चारों खुलाफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम ने अच्छे से निभाया। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उसके बाद और भी ताबई हैं, तबा ताबई हैं, जिन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमूदात और कुरान की तालीमात बड़े अहसन तरीके से निभाया। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है उसको शुरू करने से पहले मैं एक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू है और काफ़ी तवील हदीस। उसका इख्तिताम इस पे होता है कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो कुछ बातें पूछते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब देते हैं और फिर फरमाते हैं कि ए मुआज़ इब्न जबल, मैं तुम्हें क्या ये चीज़ ना बताऊं कि इस जो दीन है इसकी जड़ क्या है, इसका तना क्या है और इसकी चोटी क्या है। तो जाहिर सी बात है, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी अम्मी और अब्बू जान कुर्बान हो, ज़रूर फरमाइए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी जड़ है वो है शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो इस दीन का तना है वो क्या है, व कामत सलाता व इताअ ज़कात, के नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और अब इसकी चोटी क्या है, अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में जहाद करो। दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, आप कम्युनिज़म का निज़ाम ले लें, कलोनियलिज़म का निज़ाम ले लें, फैशिज़म ले लें, बॉल्शेवी का रेवोल्यूशन जो आया था जो 1930 के अंदर, कोई सा भी रेवोल्यूशन ले लें, कोई सी भी तहरीक ले लें, वो कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है एंजल्स की, कम्युनिज़म है कार्ल मार्क्स की है, और उसके बाद फैशिज़म जो है वो नाज़ी जर्मन्स की है। तो उनको इम्प्लीमेंट जब किया जाता है प्रैक्टिस के तौर पे, वो खा इंपीरियलिज़म ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है जिन्होंने 13 कॉलोनीज़ बनाई सिर्फ अमेरिका के अंदर, जो कि पहली कॉलोनी 1671 के अंदर वर्जीनिया के अंदर बनी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिलिट्री पावर चाहिए होती है। अब मिलिट्री पावर जो है ये किसके लिए लड़ती है, ये अपने ख्यालात को प्रमोट करने के लिए लड़ती है। तो जिहाद जो है असल में अल्लाह ताला की राह में, हक़ की सरबराही में और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ा जाता है, इसको हम जिहाद कहते हैं। और 1099 के अंदर क्या होता है कि ईसाइयों ने पोप अर्बन II के कहने पर एक फ़र्स्ट क्रूसेड कैरी आउट करते हैं और 10 सितंबर 1099 के अंदर ईसाई जो हैं बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनते हैं। और फिर एक नौजवान जो है कुर्द नस्ल से इराक़ से उठता है और 1171 ईस्वी में मिस्र का गवर्नर बनता है और फिर वो तैयारियां करता है और अपने क्लैश जो अंदरूनी मामलात को संभालता है, बड़ी लंबी सर्द जंग लड़ता है, अंदरूनी मुखालफों को एक साइड पे करता है और फिर उनको इकट्ठा करके तो फाइनली 1182 के अंदर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना जो असल मिशन है वो क्या होता है, उसका बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना, यानी कि किबला अव्वल को फ़तह करना, उसके लिए काबिल हो जाता है कि अब मैं इस मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन वो एक मौके की तरह तलाश में होता है कि एक ऐसी वजह मिले जिसकी वजह से मैं पूरी की पूरी जो अपनी मुहिम है वो एक अच्छे तरीके से, यानी कि एक ऑथेंटिक रीजनिंग के तौर पर शुरू करूँ। तो अल्लाह ताला ने एक मौका अता फरमाया, क्योंकि ईसाइयों के साथ पीस प्रोग्रेस चल रही थी उनकी, तो उसको तोड़ना मुसलमान की जो है ना वो फिक्स में नहीं आता है वे। तो हुआ यूँ कि एक कर्क जो था बड़ा मजबूत कलकला था, उसका जो हुक्मरान था जिसे रेनाल्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी अंदर खबासत इतनी बड़ी होती थी कि वो मुसलमानों के काफ़िलों पे अक्सर औकात हमला करता रहता था। अब एक तरफ पीस जो एग्रीमेंट चल रहा है
تو اس نے کیا کیا کہ 1183 کے اندر حجاز سے حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا اور وہ چونکہ کرک کے قریب سے گزرتا تھا، اور اس نے اپنے نائٹس لیے اور قافلے پر حملہ کر دیا۔ جب قافلے پر حملہ کیا تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو کچھ مصری وقایہ نگار اس ٹائم کے، جن کے اندر فرید ابو الوحید کا نام بڑا واضح ہے، وہ لکھتا ہے کہ سلطان جو ہیں وہ بڑے غصے کے اندر جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ میری بیٹی تھی اور میں اس سے اس کا انتقام لوں گا۔ یعنی کہ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ قافلے پر حملہ ہوا ہے اور وہاں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر وہ لے گئے ہیں اپنے ساتھ کرک کے قلعہ میں واپس، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے تو بڑے غصے اور طیش کے عالم میں کہتے ہیں کہ وہ میری بیٹی تھی اور میں اس کا بدلہ لوں گا۔ لیکن موسٹ آف دا مسلم ہسٹورینز جو ہیں نا اس بات کو رد کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، یہ بس ایک من گڑت کہانی ہے۔ عیسائی اور ویسٹرن ہسٹورینز انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا تھا رینالڈ، اور اس کے ایک واضح مثال ہے کنگڈم آف ہیون مووی ہے ایک جو اسی بیس پہ بنی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ بڑے اچھے سے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے کہ وہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے فل حجاب میں ہوتی ہے اور وہ گھاس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور رینالڈ جو ہے اسے کوئی سپاہی بتاتا ہے وہ لڑکی ہے تو وہ اسے لے جاتا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ اور لیکن صرف ایک چھوٹا سا کلو ملتا ہے، چھوٹا سا جو کلو ملتا ہے، اور اس میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ وہ سارے کے سارے میرے بہن بھائی تھے یا میری بیٹیاں تھیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر ادھر انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن بڑا مقصد جو تھا اس کے پیچھے جو اصل واقعہ وہ یہ ہے کہ رینالڈ مسلمان قیدیوں کو کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے رسول کو کہ وہ تمہاری مدد کو آئے معاذ اللہ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے جاسوسوں سے یہ پتہ چل چکا تھا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل کروں گا۔ تو 1182 میں مصر سے انہوں نے اپنے جو ہیں پوری فوج کو لیا اور اس پورے خاص مشن پہ جو ہے وہ چل نکلے۔ جا کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا ان نائٹس کو، کیونکہ نائٹس جو ہوتے ہیں وہ پورے اس کے اندر زیرہ کے اندر اسٹیل کی زیرہ کے اندر لپٹے ہوتے تھے، ان کے اوپر تیر چلانا بھی مقصد ہوتا تھا، تو ان کو کل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان کی آرمر باڈی پہنی ہوتی تھی انہوں نے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں ان کو کھلے میدان میں لڑاؤں گا، یعنی کہ اپنی پسند کے میدان میں لا کر ان کو لڑاؤں گا، اور کب لڑواؤں گا؟ اس مہینے میں، جن کو جون کہتے ہیں، جب تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے جو اوپر باڈی آرمرز انہوں نے پہنے ہوں گے ان کی گرمی ہی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اندر سے ڈیمولش ہو جائیں گے، اور ان کو صحرا کے اندر خود قلعوں سے باہر لے کے لڑاؤں گا۔ اب 7 بادشاہ جو تھے ان کو پتہ چل چکا تھا، ان میں ہمفرے آف توران ہے، ریمانڈ آف تریپولی ہے، رینالڈ آف کرک ہے، گے آف لوزینیان تھا، اور یروشلم کا بادشاہ پرنس ایبلن۔ اب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور ان کی جو اقرا میں جمع ہوئے، اقرا ان کا سینٹر ہولڈ تھا اس ٹائم پہ، جس یہاں پر وہ صلیب رکھی ہوئی تھی جن کے مطابق اسی صلیب پر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا تھا، اور اس کے اوپر ان کے مطابق کہ ابھی بھی وہ خون کے دبے موجود ہیں۔ وہ اقرا کے رکھی اقرا کے چرچ میں، وہاں پہ پوپ نے ان سب سے جو ہے نا وہ حلف لیتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی لکڑی کی صلیبیں پہنائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ جنگ سے نہیں پیچھے ہٹیں گے اور پورے جوبن اور پورے جوش کے ساتھ جو ہے نا وہ بیت المقدس یعنی کہ یروشلم کی حفاظت کریں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27 مارچ کو جو جا کر کے تھوڑی سی پیچھے شوبک کے قلعہ کے پاس جا کر اپنے ڈیرے ڈالے اور اپنی فوج کو 4 حصوں میں ڈپلائی کیا۔ ایک میں اپنے بیٹا الملک الافضل کو رکھا، ایک اپنے بھائی کو، اور ایک اپنے سب سے چھوٹے بھائی تقی الدین کو دیا، اور ایک کو خود کمانڈ کرتے ہوئے اور جو ہے نا وہ شوبک کے پاس ڈپلائی کیا۔ اپنے ایک بھائی کو جو جن کے اندر اس کا بیٹا الملک الافضل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جنوب کی طرف چلے جائیں اور سیفوریا کے قریب جا کر اپنے خیمے جو ہے نا وہ آپ رکھ ڈال لیجیے۔ جب کمانڈرز نے پوچھا کہ یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب ہماری یہ اسٹریٹجی میں ہی نہیں ہے کہ ہم سیفوریا کے مقام پر جو بالکل جنوب میں واقع ہے وہاں پہ جا کر ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اصل میں ان عیسائیوں کو ایک دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسٹ سائڈ سے ان پر حملہ کروں گا تاکہ ان کی اٹینشن وہاں پر ہو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی جو دریا اردن کے ساتھ ایک جھیل ہے جسے گلیلیو کی جھیل کہتے ہیں، جو دریا اردن کے ساتھ ملاتی ہے، اس پر قبضہ کر لیا تھا جاتے ہی، تاکہ وہ پانی کا سول جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ سورس تھا اس پورے علاقے کے اندر۔ اب خیمہ زن ہو گئے۔ کچھ عیسائی آپ کنگڈم آف ہیون مووی میں بھی دیکھیں گے کہ وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قلعوں میں بند رہنا چاہیے یا پھر ہمیں باہر نکلنا چاہیے، تو ان کے اندر صرف ایک بندہ ہوتا ہے جو ایبلن بنایا ہے انہوں نے، اس میں کے اندر بیسیکلی جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں قلعوں کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر نکل کر نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ باقی جو رینالڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑا پروموٹ کر رہا ہوتا ہے نہیں جی ہمیں باہر
خیر وہ سارے باہر نکلنے کی جو ہے نا وہ اسٹیٹ پہ راضی مند ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے اپنی فوجیں لے کے نشے میں چور ہوتے ہیں، کیونکہ 7 بادشاہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مسلمان عیسائی جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عیسائیوں سے زیادہ تھی۔ اب how could you imagine that the 7 princes are gathering their own troops and still they are less in number than a person who have just a one commander؟ کہ عجیب لگتا ہے سن کے کہ یہ ویسٹرن ہسٹورینس کی ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ہپوکریسی ہے، کہ جو اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ جوناتھن فلپس نے دا لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین ایوبی کی کے جو پر بکس لکھی ہے، وہ لنڈن ہسٹری آف اسکول کے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے اپنے چیپٹر نمبر 13 میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج 2/3 تھی، یعنی کہ ان سے 2 گنا زیادہ تھی۔ اور پھر وہ لیکن جو اس ٹائم کے ایتھینٹک جو رائٹرز ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ 50 تھی، یعنی کہ عیسائیوں سے آدھی فوج تھی، یعنی کہ اگر عیسائیوں کی 1 لاکھ فوج تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی 50,000 تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی 30,000 تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو عیسائیوں کی فوج تھی وہ 60,000 کے قریب ہو سکتی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو کیا کیا کہ حتین کے میدان حتان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور صحرا ہے، بیابان ہے، جہاں پر پانی کا ریسورس صرف وہ دریا ایک جھیل ہے جو دریا اردن کے ساتھ ملتی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پانی کے ریسورس پہ کیپچر کر چکے تھے اور سیفوریا جو قلعہ ہے اس سائیڈ کو اپنے بیٹے کو بیچ چکے تھے۔ اب جب سیفوریا کا جو قلعہ ہے وہاں پہ 600 نائٹس تھے صرف، اور وہاں کا جو حکمران تھا ریمانڈ، اس نے سوچا کہ یہ مجھ پہ حملہ آور ہونے لگے ہیں، تو اس نے جا کر اپنی فوج کو تیار کیا اور قلعے سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ مسلمانوں نے جو ہی وہاں پہ پہنچے ان کی پوسٹ پہ حملہ کر دیا، اور یوں وہ بندہ جو ریمانڈ تھا وہ اپنی فوج لے کے قلعے سے باہر آ گئے۔ ایک بندہ باہر آ چکا ہے اور جب باقی 3 حصے تھے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ریمانڈ جو ہے وہ جو ہی مسلمانوں کے گھیرے میں پھنستا ہے تو وہ اپنے بیک اپ کے لیے جو پیچھے اس کے دوسرے قلعہ دار ہیں جو 6 کے 6 بادشاہ ہیں ملے ہوئے، ان کو بلاتا، ان کی وجہ سے، اور ساتھ میں ان کے اندر جو 1-2 اور بھی ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیفنس نہیں اٹیک کرنا چاہیے، ان کی پریشر کی وجہ سے، ان کے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہولڈ کی وجہ سے ان سبھی کے اوپر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو پلان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور یوں وہ قلعوں سے باہر آ کے کھلے میدان میں آ گئے۔ اب اس نے کیا پریٹینڈ کیا، یوں جو وہ باہر نکلتے آ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو لے کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید ڈر رہے ہیں اور وہ اپنی مستی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ان کو اپنی پسند کے میدان میں لانا چاہتے تھے۔ یوں ہی وہ حتین کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور یہ 3 جولائی کا دن تھا جہاں اور مسلمان جو تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، ان کے نے ہلکے سے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ بڑی تیزی سے موو بھی کر سکتے تھے، جبکہ جو عیسائی نائٹس اور ٹیمپلرز تھے انہوں نے اتنی باری زریں اور اوپر ہڈس پہنے ہوئے تھے، اور ان کو اوپر سے جون کی گرمی ہے، جولائی کی گرمی ہے، بڑی تیزی سے اور بتاپ سے چمک بھی رہا ہے، اور اوپر سے صحرا ہے، پانی کا ریسورس سلطان صلاح الدین ایوبی اگین کیپچر کر چکا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جو ملٹری اسٹریٹجکس ہیں جن کو آج کی ماڈرن ڈے میں گوریلا وارفیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دا ٹائٹن آف میڈیول ایجز کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹیکٹکس اور سچ این امپورٹنٹ ٹائپ آف وار، آپ کہہ لیں کہ لڑنے کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ اتنے بہترین تھے۔ اور یوں وہ 3 جولائی کے روز جنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر 4 جولائی اور پھر 5 جولائی کو، 4 جولائی جو تھی وہ بیسیکلی امپورٹنٹ ڈے تھا جب مسلمانوں نے 70 to 75% جو ہے وہ جنگ جیت چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 جولائی کو سرنڈر کیا انہوں نے وہاں پر، 5 جولائی تک کے روز 7 میں سے 6 بادشاہ وہاں پر ہتھیار ڈال چکے تھے، اور اقرا کی جو صلیب تھی جس کے کا ماننا ہے کہ یہ ایگزیکٹ اصل والی صلیب ہے، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی، جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی باعزت طریقے سے انہیں واپس کر دی۔ بھائی شہادت اور جہاد کی لگن ہے اس کے ساتھ ایک تاریخی معرکہ سر کیا، اور بیت المقدس جو کہ اس کے 4 سے 5 سال بعد 87 میں فتح ہوا تھا، اور اس کو مسلمانوں نے اپنا گیٹ وے بنایا کہ ہم ابھی کریں گے۔ اور یوں حتین کا ایک معمولی سا گاؤں اس بڑے مارکے کی بنیاد پر جو ہے آپ کہہ لیں کہ بہت مشہور ہو گیا۔ اب جب کیمپ میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قسم جو کھائی تھی کہ میں رینالڈ آف کرک کو خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تو عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کو شربت پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اب میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔
تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نا شربت کا گلاس ہمفرے افطوران کو دیا اور اس نے پیا تو اس نے آدھا پیا اور آدھا اپنے ساتھ کھڑے اس بادشاہ رینالڈ کو دے دیا۔ یوں ہی رینالڈ اپنے منہ سے گلاس لگانے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ترجمان سے عربی میں کہا کہ اس کی زبان میں کہہ دو کہ میں نے یہ گلاس تمہیں نہیں دیا، بلکہ یعنی کہ تمہیں میں نے یہ گلاس خود نہیں دیا، رینالڈ سے کہہ دو یہ تمہیں تمہارے بادشاہ نے دیا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو شربت پی لیا ہے تو ابھی میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے صرف ہمفرے کو دیا ہے، تمہیں نہیں دیا۔ تو جب اتنی سی بات کہی اور ساتھ ہی اس کی گردن اڑا دی گئی وہاں پر۔ اور جب وہ ہمفرے جو افطوران تھا، جب اس نے رینالڈ کا یہ حشر دیکھا تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ تھر تھر سے کانپنے لگ پڑا، اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہ کو قتل نہیں کیا کرتے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں شربت پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ تو وہاں پر عیسائیوں کا جو آپ کہہ لیں کہ غرور جو تھا ان کے اندر، ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ امپیریلزم کی جو ایک پرسیونس تھی کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے 6 بادشاہ اکٹھے ہیں اور نشے میں چور، وہ بڑھتے گئے۔ یوں مسلمانوں نے اللہ کے کرم و فضل سے اس دن کو رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ جہاد کے نام سے اور جہاد کی لگن کے نام سے اس کو یادگار بنا دیا، اور اسلام کے اندر ایک بڑا تاریخ و روشن باب جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اور جس طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔